अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, दिस मलिया हाशमी, यू वाचिंग वीकली राउंड अप। नाज़रीन, बात करेंगे आज के अहम इश्यूज़ पे और जो हमें इस हफ्ते सवालात मौसूल हुए हैं उन पे मैं आपको तज्ज़िया दूंगी। बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। एक तरफ इमरान खान मुखालिफिन हैं जो अपनी हुकूमती कारकर्दगी पर कोई जवाब देने की बजाय सीधा सीधा हर चीज़ का मुद्दा, सो मच सो कि अपनी ख़राब कारकर्दगी का मुद्दा भी 9 मई पर डालते हुए कहते हैं कि इमरान खान 9 मई पर माफ़ी मांगे, जबकि इमरान खान ये कहते हैं कि 9 मई पर माफ़ी वो मांगे जिसने 9 मई किया है। मैंने ना कोई 9 मई किया है, बल्कि उल्टा मुझे तो गिरफ़्तार किया गया था गैर कानूनी तौर पर, और जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत को तोड़ा फोड़ा गया, जो शीशे तोड़े गए, और जिस तरह से मुझे गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद 2 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस गिरफ़्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दे दिया था। तो इमरान खान उस फैसले की रोशनी में कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब उस गिरफ़्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया तो मुझे गैर कानूनी तौर पर अव्वल गिरफ़्तार क्यों किया गया, और जिस केस में गिरफ़्तार किया गया था वो भी आपको पता है, उसकी भी बड़ी कमज़ोर सी जो है वो सेहत है, कुछ उसमें है ही नहीं सब्सटेंस। दूसरी बात ये कि अभी तक कोई सीसीटीवी फुटेज भी सामने नहीं आई कि जिसमें ये प्रूव हो सके कि इमरान खान अपने कारकुनान को हिदायत कर रहे हैं कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया जाता है तो आपने तोड़ फोड़ करनी है, या फिर कोई पीटीआई का लीडर जिनको गिरफ़्तार भी किया, उमर चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, अभी आलिया हमजा रिहा हो गई हैं, जितने भी इनके लीडर्स और कारकुनान को अरेस्ट किया गया, उनमें से किसी एक का भी ये साबित नहीं कर सके सीसीटीवी फुटेज की मदद से कि इन्होंने प्लान करके इंस्टिगेट किया था लोगों को कि आप जाके तोड़ फोड़ करें। सो अभी ये मामला तो चल ही रहा है। एक कहता है माफ़ी मांगो, दूसरा कहता है कि मैंने कुछ किया हो तो माफ़ी मांगो, जिसने किया है वो माफ़ी मांगे। और मज़े की बात ये कि माफ़ी का मुतालबा फ़ौज से ज़्यादा बढ़ चढ़ के नून लीग की हुकूमत कर रही है, जो कल तक ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है, जैसे घटिया नारे लगवाते रहे अपने जलसों में, अपने गेट टुगेदर्स में, और बड़े फ़ख्र से मरियम नवाज़ भी सारे लाती थी कि जब ये नारे लग रहे होते थे अपने वर्कर्स को शट अप कॉल देने की बजाय वो उनको इनकरेज किया करती थी। सो ऐसे में ऐसे लोग जो कल तक इस किस्म के घटिया नारे लगवाते थे पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़, ऐसे लोग जिनके कारकुनान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर गुज़रे हुए वक्त में जो हमारा माजी बईद है उसमें अगर आप याद करें तो सजाद अली शाह साहब, द देन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनको थप्पड़, मुक्के और घोंसे मारने वाले नून लीगी कारकुनान जो सुप्रीम कोर्ट की दीवार फलांग के गए थे और कोई उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। आज तक ना उस जमात की तरफ से कोई माफ़ी का जो है वो इजहार किया गया, एहसास नदामत, एहसास शर्मिंदगी, माफ़ी तलाफ़ी, कुछ नहीं, ना ही रियासत ने उनको पूछा, ना सज़ा दी। तो अब ऐसी जमात अगर उठ के एक ऐसी जमात पर इल्ज़ाम लगाए कि जी इन्होंने 9 मई किया है और जिसका कोई सबूत भी पिछले 1.5 साल में को ना दिया जा सका हो, तो आप अंदाज़ा कर लें फिर कि उस इल्ज़ाम की कितनी ही जो है वो क्रेडिबिलिटी है। सो जहाँ तक बात है इलेक्शन एक्ट अमेंडमेंट बिल का, तो मैं ये समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब बड़े एक डिसाइसिव मोड पर आ चुका है। पाकिस्तान एक तारीख कुन जो है फैसला कुन मोड पर अब खड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि क्या ये रिवायत पढ़ जाए, क्या ये रिवायत डालने की इजाज़त दे दी जाए नून लीग हुकूमत को कि जो फैसला आपको सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच का अक्सरियती फैसला कबूल ना हो, आपके सियासी मफाद में आपको वो नज़र ना आए, तो आप कहें कि इसको उठा के डस्टबिन में फेंक दिया जाए और हम पार्लियामेंट में अपनी 2 नंबरी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिल्कुल जो है वो नलिफाई कर दें। अगर तो ये रिवायत डालनी है तो फिर इसका ओनस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और काजी फाइज साहब पे आएगा और नून लीग हुकूमत पे आएगा। वैसे तो गैर जमहूरी होने के तमाम तर रिकॉर्ड्स ऑलरेडी तोड़ चुके हैं पिछले 2.5 साल में, लेकिन ये एक ऐसा ख़तरनाक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि कल को फिर जो भी हुकूमत आएगी, जिस जमात की भी, उसको अदालत का जो फैसला भी कबूल नहीं होगा, वो फिर मज़े से पार्लियामेंट से अपनी मर्ज़ी से 2 नंबरी करके अपने सियासी मुखालिफिन को ज़ेर करने के लिए, उनकी ज़ुबान बंदी करने के लिए, उनको दीवार से लगाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट की इसी सेट किए गए प्रेसिडेंट का सहारा लेंगे। सो बड़ा सोच समझ के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आइंदा इस मुल्क के 70 से लेके 100 साल तक का जो मुस्तकबिल है, ये उसका फैसला इस फैसले की बुनियाद पे करना है। सो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बड़ा सोच समझ के इसका फैसला करना होगा। दूसरा सवाल है जी आलिया हमजा के मुतालिक कि आप उनकी स्ट्रगल को किस तरह देखती हैं। वो फाइनली जेल से बाहर आ गई हैं,
دیکھیں جی، جیسے کہ میں نے پچھلے سوال میں بڑی تفصیل سے آپ کو بتا دیا کہ اس میں ابھی تک عالیہ حمزہ ہوں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، عمر چیمہ، بہت سے لوگ ابھی مقید ہیں، بہت سے لوگ قید سے آزاد ہو چکے ہیں. کسی پر بھی سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ثابت نہیں کیا جا سکا کہ انہوں نے یہ جرم کیا تھا جس کا ارتکاب کے الزام میں ان کو بہائنڈ دا بارز پھینکا گیا تھا. سو آبویسلی بے گناہ تھی، نکل آئی ہیں، بڑا اچھا ہوا ہے، ایک انصاف کا بول بالا ہوا ہے. اگر یہ 15 مہینے کی اذیت کاٹے بغیر پہلے ہی ان کو جو ہے وہ رہا کر دیا جاتا یا ول اریسٹ ہی نہ کیا جاتا تو یہ زیادہ بہتر ہوتا. اس ملک میں جمہوریت مضبوط ہوتی اگر یہ 9 مئی والا سارا ڈرامہ نہ کیا جاتا، کیونکہ اس میں جو عمران خان مخالفین اس وقت اقتدار میں ہیں وہ اس وقت عوام دشمن فیصلہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا بڑے بے رحم طریقے سے کیے جا رہے ہیں. کوئی ان کو شرمندگی نہیں کہ 16 روپے فی یونٹ پہ عمران خان بجلی چھوڑ کے گئے تھے اور آج ہم کہاں پہ بجلی کا ریٹ لے گئے ہیں، اور ابھی مزید اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھائے جانے کا جو ہے وہ بھی خبریں آ رہی ہیں حکومتی کوارٹرز سے. اور یہ سب کچھ صرف آئی پی پیز کو جو کیپیسٹی پیمنٹس کرنی ہے، آئی پی پیز جو خون لگا ہوا ہے جس ریچ کو، صرف اس کو مزید پاکستانی عوام کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھلانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے یہ خود سارے فیسیلیٹیٹرز ہیں، یہ حکومتیں جتنی بھی ابھی آپ کو متنجن جو نظر آ رہا ہے، جمعہ جنج پوری اس وقت مقتدر ہے، پاکستان کے سر پہ مسلط ہے اس وقت، ان میں سے زیادہ تر لوگوں کے اپنے سٹیکس ہیں، اپنے انٹرسٹ انوالوڈ ہیں. آئی پی پیز میں خود ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حصے دار ہیں، کچھ نے اس کو ظاہر ہے پبلک کر دیا اس انفارمیشن کو، کچھ کی ابھی پبلک نہیں ہے انفارمیشن. تو ظاہر ہے کہ یہ اپنے ایک ایک پاؤ گوشت کے لیے پورا بکرا ذبح کرنے کی حرکت ہو رہی ہے. تو ایسے میں جب ان کی کارکردگی پہ سوال کرو تو یہ 9 مئی کے ڈرامے کرتے ہیں تو اس سے جمہوریت کمزور ہو رہی ہے، ملک کمزور ہو رہا ہے. لیکن اس چیز کا ظاہر ہے ابھی تک کسی کو احساس نہیں ہو رہا. اللہ کرے کہ سونر دین لیٹر اس چیز کا احساس ہو جائے تاکہ ملک کم از کم کسی ایسے پوائنٹ پہ، یہ چھوڑ کے بھاگنا تو انہوں نے ہے لیکن کسی ایسے پوائنٹ پہ چھوڑ کے بھاگیں کہ جہاں سے ریکوری ہو سکے، ریوائول ہو سکے انشاءاللہ پاکستان کا. اچھا جی، حماد اظہر کے حوالے سے اگلا سوال ہے کہ حماد اظہر نے اپنی سپیچ میں کہا، جو سوابی جلسے میں ان کی تقریر تھی، انہوں نے کہا کہ ہم اڈیالہ جیل کی جانب جو ہے وہ لانگ مارچ کریں گے اگر عمران خان صاحب کو سپٹمبر کے آخر تک ریلیز نہ کر دیا گیا، ان کو رہا نہ کیا گیا. اس پہ اسد کیسر اور شہریار آفریدی کا کہنا ہے کہ یہ تو سلپ آف ٹنگ تھی. دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ اب ظاہر ہے پچھلے 2.5 سال میں جتنا ظلم ہو چکا ہے، اسد کیسر تو نہیں اس طرح سے اٹھائے گئے، شہریار آفریدی بیچارے نے تو بہت سفر کیا ہے اور بڑا ظلم ٹارچر سہا ہے. تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اپنے ساتھی کو شاید بچانے کے لیے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ اس کو بھی اٹھا لے اور مار پیٹ ہو، تو شاید اس چیز کے لیے انہوں نے احتیاطاً یہ بات کر دی ہو کہ چلو اس طرح کی بات کر دو کہ یہ نہ ہو کہ طاقتور حلقوں کو بری لگے اور حکومت پھر طاقتور حلقوں کو پش کرے کہ چلیں جی اب اس نے یہ بات کی ہے، اب اس کا رگڑا نکالیں. تو شاید ان کو ٹارچر سے بچانے کے لیے شہریار آفریدی نے اور اسد کیسر نے یہ بات کی ہو کہ ہمارا ایسا امیج نہیں آنا چاہیے کہ ہم بڑی کوئی مزاحمت کر رہے ہیں. اب میرا آخر میں انہوں نے پوچھا ہے کہ واٹ از یور ٹیک آن دی ایشو. میں حماد اظہر کی بات کو صحیح سمجھتی ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے، بے شک شہریار آفریدی اور اسد کیسر صاحب کی نیت اچھی ہوگی، وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ حماد کے پیچھے زیادہ ایگریسولی پولیس پڑ جائے اور ان کے پھر وہی چھاپے پڑیں، ان کو پکڑ کے لے جائیں، مار پیٹ ہو جو بھی. لیکن دیکھیں اب عمران خان ناحق قید ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان کا قصور کچھ نہیں ہے، صرف وہ اس ملک کو خود مختار اور آزاد خارجہ پالیسی کے تحت چلانے کی خواہش مند ہیں. صرف اس قصور کی پاداش میں عالمی طاقتیں بھی ان کو سزا دینا چاہتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے مخالفین تو پہلے دن سے ہی چاہتے تھے کہ وہ کبھی سیاست میں آئے ہی مت. تو ان کو تو کہ انہوں آخدے نے باندر ہتھ تیلی لگی، ان کا تو وہ حساب ہے. اب اس وقت آپ نے عمران خان کو، اب پورا سال ہو چکا ہے، 5 اگست کو پورا سال ہو گیا عمران خان کو ناحق جیل میں قید ہوئے. اب اور کتنا انتظار کرنا ہے آپ نے؟ آپ کو آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ پیسفل طریقے سے جس چیز پہ بھی آپ کو اعتراض ہو، آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اپنے حکمرانوں سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، احتجاج بھی کر سکتے ہیں. آپ مزید اب کس چیز کا آپ کو انتظار ہے کہ عمران خان کو مزید اب اور کون سی کو 25 سالہ مزید کوئی سزا مل جائے جتنی آلریڈی ملی ہوئی ہے اس سے زیادہ ملے تو پھر آپ سوچیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے اب ہمیں کوئی احتجاج کرنا چاہیے. پیسفل پروٹیسٹ ہر کسی کا حق ہے، ہر آزاد شہری کا حق ہے، آئین اجازت دیتا ہے. حماد اظہر نے کوئی آئین کے منافی بات نہیں کی، انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے
کہ یا تو میرٹ کے مطابق کچھ ثابت ہوتا ہے عمران خان پہ، وہ تو ابھی تک ثابت ہو نہیں سکا، یا تو یہ ہوتا کہ عمران خان کو ادھر اریسٹ کیا اور ادھر بغیر عدالتی کارروائیاں بھی پورے ہوئے بغیر ہی یہ چل پڑتے لانگ مارچ لے کے، پھر تو آپ کہتے ہیں کہ جی عدالتی کارروائی تو پہلے دیکھ لیں۔ وہ ہم نے بڑی اچھی طرح دیکھ لی ہے، قاضی صاحب نے لائیو ٹیلی کاسٹ کرا کے دکھا دیا ہے کہ عدالت میں کس طرح سے کیا ہوتا ہے، کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، بلہ کس طرح چھینا جاتا ہے، اور جب الیکشن کمیشن کا وکیل کمزور پڑ جائے تو پھر کس طرح سے جج صاحب جو ہیں، ایک خاص جج صاحب جن کی بڑی ہمدردی بھی تھی الیکشن کمیشن کے وکیل کے ساتھ، وہ آپ نے دیکھا کہ وہ باقاعدہ لقمے دے دے کر ان کو بتاتے تھے کہ یہ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ سارے سب تماشے دیکھ لیے عوام نے۔ اب اگر حماد اظہر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں گے اگر سپٹمبر کے اینڈ تک عمران خان کو نہیں رہا کیا جاتا، تو اس میں میرا تو خیال ہے بلکہ حماد اظہر نے شاید ایک طرح سے جو ہمارے حکمران ہیں ان کو ایک الٹیمیٹ وارننگ دی ہے کہ اس سے پہلے کہ بنگلہ دیش سے متاثر ہو کے یہاں کی عوام بھی نکل پڑے اور طلبہ نکل پڑے، تو بہتر ہے کہ آپ خود ہی اس کا کوئی اپنا جو ظلم ہے اس کا خاتمہ آپ کر لیں اپنے ہاتھوں سے، اس سے پہلے کہ عوام چیزوں کا کنٹرول خود اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے، جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا۔ اور وہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہے، اس میں خون ریزی بھی ہوتی ہے، اس میں مطلب ایک انریسٹ کریٹ ہوتا ہے، اس میں ملک کا امیج بھی نہیں اچھا جاتا، اداروں کا امیج بھی نہیں اچھا جاتا اگر اس طرح سے عوام نکل آئے۔ تو بہت بہتر ہے کہ آپ خود ہی اس ظلم کا خاتمہ کر دیں، ناانصافی کی بنیاد پہ عمران خان کو رکھا ہوا ہے۔ سو مائی ٹیک آن دی ایشو از کہ حماد اظہر ٹھیک بات کر رہے، اور یہ انہوں نے موقع دیا ہے حکومت کو سوچنے کا کہ اب بس کریں، اب بہت ہو گئی، اب بس کر دیں۔ اور آخری سوال اچھا میری ٹویٹ پہ ہے کہ آپ نے کل ٹویٹ کی تھی کہ عمران خان بہت جلد باہر آ رہے ہیں، آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے وہ باہر آ رہے ہیں، پلیز الیبوریٹ۔ مجھے اس لیے لگتا ہے کیونکہ کل جو بات چل رہی تھی نا معافی شافی کی، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے واقعی معافی مانگ لی ہے، کچھ غیر مشروط معافی مانگ لی ہے، جیو کی خبر تھی ایز یوزول، لمبی لمبی بس چھوڑنی ہوتی ہیں، کچھ یہ خبر دے رہے تھے کہ مشروط معافی مانگ لی ہے عمران خان نے۔ مجھے لگتا ہے کہ جو میری خبر بھی ہے اور میرا تجزیہ بھی ہے کہ عمران خان کی 9 مئی کے حوالے سے اب جو بات چیت یقیناً ہوئی ہوگی، اور جو کچھ لوگ خبر دیتے ہیں کہ ہوئی ہے بھی، اس میں عمران خان کا موقف یہ ہے کہ اب ٹھیک ہے ہم نے 9 مئی نہیں کیا، یہ ہمیں بھی پتہ ہے، ہمارا خدا جانتا ہے کہ ہم نے کوئی انریسٹ کریٹ نہیں کیا، مجھے جس طریقے سے دھکے دے دے کے اریسٹ کر کے لے کے جا رہے تھے وہ عوام مشتعل ہوگی، کیونکہ عوام مجھ سے پیار کرتی ہے، میں نے عوام کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے سیاست پہ 3 دہائیاں لگائی ہیں، تو ظاہر ہے ہمارا ایک بڑا محبت کا رشتہ ہے۔ سو اب 9 مئی پہ مزید مجھے لگتا ہے کہ عمران خان اپنے مخالفین کو سیاست کرنے دینے کے متحمل جو ہے وہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان ہو سکتا ہے۔ اب بہت 9 مئی کی سیاست ہو گئی ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ عمران خان 9 مئی کا کارڈ اپنے مخالفین سے چھیننا چاہتے ہیں، جس کے لیے عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو بڑا اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے انہوں نے ایک تماشا بنا لیا 9 مئی کا، تو ٹھیک ہے انہوں نے ایک طریقے سے بڑی اچھی بات کی ہے، میچور بات کی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی میچور پولیٹیشین کی نشانی ہے کہ جو کہے کہ ٹھیک ہے بھئی آپ سی سی ٹی وی فوٹیج لائیں، اگر کچھ ہوگا تو ہم اپنی غلطی مان لیں گے، معافی مانگ لیں گے، اور اگر کوئی میرا کارکن ملوث ہوگا تو اس کو پارٹی سے نکال دوں گا۔ اس سے زیادہ میچور بات عمران خان نہیں کر سکتے تھے، تو بڑا میچور رسپانس ہے عمران خان کا، جس کو ان کے مخالفین اور ان کے جو حامی چینلز ہیں وہ تو آف کورس اس کو غیر مشروط معافی والے وہ فیک نیوز چلا رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، مشروط معافی کی بات کی عمران خان نے اور ملک کو آگے چلانے کی بات کی۔ اور میری خبر تو یہ ہے کہ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ آرمی چیف ہو یا فوج کا کوئی بھی سینئر پوزیشن پہ جونیئر پوزیشن پہ کوئی بھی شخص ہو، میرے لیے وہ سب قابل احترام ہے، میری کوئی عاصم منیر صاحب سے ذاتی دشمنی یا لڑائی نہیں ہے، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ فوج غیر سیاسی ہو جائے، چاہے پھر ہم اقتدار میں آئیں چاہے ہمارے مخالفین اقتدار میں آئیں، فوج نیوٹرل ہو جائے، یعنی غیر سیاسی ہو جائے، نیوٹرل سے یہاں یہ مراد ہے، ورنہ حق اور باطل میں پہچان کرتے ہوئے جو نیوٹرل ہو تو اس کو تو جانور کہا جاتا ہے۔ یہ آج بھی عمران خان صاحب نے جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بات کی ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ اوبویسلی اب ان کے مخالفین کے پاس ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے۔ عمران خان نے تو آج یہ بھی کہا ہے کہ 2 ماہ ان کے پاس، بس 2 مہینے کے اندر اندر یہ جو کر سکتے ہیں یہ کر لیں، تو بہتر ہے کہ اس سے پہلے کہ 2 مہینے بعد چیزیں اتنی خراب ہو جائیں کہ عوام بھی جو ہے وہ بنگلہ دیش سے انسپریشن لے کے کوئی اس طرح کا پاکستان میں انریسٹ کریٹ ہو، اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ خود بڑے اچھی طرح سے مصلحت کے تحت آپ معاملات کو خود آگے لے کے چلیں۔ عمران خان 9 مئی کے حوالے سے اپنے موقف سے تو پیچھے نہیں ہٹے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ ظاہر ہے کوئی جرم ابھی تک ثابت بھی نہیں ہو سکا، اور
نہ کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی ہے، لیکن عمران خان کا یہ کہنا کہ اگر کوئی ملوث ہوگا تو میں معافی مانگ لوں گا، آپ جرم ثابت کر دیں، لے آئیں ثبوت سامنے، تو یہ بتاتا ہے کہ عمران خان ناؤ وانٹس ٹو موو آن، اور وہ چاہتے ہیں کہ دا کنٹری شوڈ آلسو موو آن، اور وہ تبھی موو آن کرے گا جب ان کے مخالفین سے یہ کارڈ چھن جائے گا، یہ 9 مئی پہ بھوڑی سیاست کرنے کا. سو دیٹس آل فار ٹوڈے. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.